रहमान रहीम। विटामिन डी बनता कैसे है, इसे ऊपर वाला कैसा बनाता है जिस्म के अंदर, और इसको ठीक रखने का बेहतरीन तरीका कार क्या है, मेडिसिन के साथ और मेडिसिन के बगैर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज़ आज ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि विटामिन डी कैसे बनता है कुदरती तौर पर। इंसान के अंदर विटामिन डी स्किन के ज़रिए बनता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा मैकेनिज़्म है, लेकिन एक केमिकल होता है, अगर आप उसका नाम याद करना चाहें तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल वो बनता है स्किन के एक्सपोजर के बाद। फिर उसके बाद वो मॉलिक्यूल जाता है लिवर के अंदर और वहाँ पे उसकी एक और मैकेनिज़्म से हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हम उसे 25 हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। फिर वो आधा बन जाता है, आधा बनने के बाद वो फिर गुर्दे में से जब गुज़रता है तो वो उसकी एक और हाइड्रोक्सिलेशन अल्फ़ा होती है, तो अब ये पूरा बन जाता है। तो किस्सा अगर मुख्तसर करूं, जो काम स्किन से शुरू हुआ था वो लिवर से गुज़रा और किडनी से गुज़र के उसको विटामिन डी को वो पूरी शक्ल इख्तियार की। अब यहाँ पे ये बात ज़रा याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस सारे निज़ाम के अंदर स्किन, लिवर यानी जिगर और गुर्दे, इन तीनों चीज़ों के अंदर इसको शामिल किया है। मैंने शायद पहले इनका नाम इंग्लिश में लिवर और किडनी किया, मुझे जिगर और गुर्दा कहना चाहिए था, तो मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जल्द, जिगर और गुर्दे का ठीक होना ज़रूरी है अगर विटामिन डी हम पूरा बनना चाहते हैं जिस्म के अंदर। और जब ये इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो इससे ख़राबियाँ पैदा होंगी। नंबर 1 वजूहात में से जो चीज़ है जो सबके जहन में आती है वो ये है कि जब हम विटामिन डी इस्तेमाल ही कम कर रहे हैं या विटामिन डी हमें जिस्म में सही तरह बन नहीं रहा। अब विटामिन डी का इस्तेमाल हमारे यहाँ क्यों कम हो जाता है? खुराक के अंदर विटामिन डी फ़िश के अंदर होता है। अब फैटी फ़िश एक होता है, और आपने सालमन का नाम सुना हो, टूना का नाम सुना हो। पाकिस्तान में ट्राउट अगर आप शुमाली इलाकों में जाएं, और ये इंडिया में भी पाई जाती है, और सालमन और जो से टूना है ये इंपोर्टेड ज़्यादातर होती हैं, लेकिन इंडिया में और आई थिंक बांग्लादेश में गालबन ये मिल जाती। तो ये वाली फ़िश जो सी हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है विटामिन डी। दूसरी तरफ फिर अंडा और अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन डी मिलता है। वो कुछ मरीज़ों को बंद करना पड़ता है, लेकिन इसके जिन लोग जो को खा सकते हैं उनके लिए ये अच्छा सोर्स है। दूध के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है, लेकिन बच्चों के अंदर अगर वो प्योरली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हैं तो उनको आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। वो कितनी है वो मैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जब चलूँगा तो मैं बताऊँगा कि कितनी देनी। तो दूध के अंदर भी होता है, दही के अंदर भी होता है, और सोया मिल्क का मैं कई दफ़ा ज़िक्र करता हूँ अपनी कई वीडियोस में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जो लोग कुकिंग से शख्स रखते हैं या वो ये कोरिया और जापान और इन ममालिक में जाते रहते हैं, वहाँ पे वो इस मिल्क से मानूस होंगे। अब चलते हैं स्किन के एक्सपोजर के ऊपर। दूसरी कमी की वजह विटामिन डी की वो है कि हमारा स्किन का ऊपर धूप का एक्सपोजर नहीं होता। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सूरज सही तरह निकलता ही नहीं है। हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन ममालिक में ये ज़्यादा मसला तो नहीं होता, लेकिन अगर हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो फिर ये मसला थोड़ा सा बढ़ सकता है, जहाँ पे बादल वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं और एक्सपोजर जो उनसा उतना ज़्यादा नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें कि विटामिन डी जो सा है उसका एक्सपोजर होता भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी देर में कितना विटामिन डी बनता है? 200 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर विटामिन डी तो जल्दी बन जाता है। आप चंद मिनटों के लिए भी अगर धूप में रहते हैं तो वो बन जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बनाने के लिए कितनी देर रहना है ये थोड़ा सा अनसर्टन है। और मुख्तलिफ़ रेसेस, मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस, काले, गोरे, ब्राउन, इन लोगों के अंदर वो मुख्तलिफ है। रोज़ाना हमें तकरीबन 600 से 800 इंटरनेशनल विटामिन डी चाहिए होता है। तो आप इसे अंदाज़ा कर लें कि लिमिटेड एक्सपोजर अगर होता भी है तो वो सफिशेंट अमाउंट में विटामिन डी हमें नहीं मिलता। फिर
اگر فرض کرتے ہیں آپ کام ایسا کرتے ہیں کہ دن کے وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ نے رات کو کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر سن کا ایکسپوجر کاہے کا، چاہے آپ ان علاقوں میں ہی رہتے ہیں، آپ تو دن سوئے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو گھر سے باہر عمومی طور پہ بہت زیادہ نہیں نکلتے، تو باہر کی دھوپ سے ان کو بھی اثر نہیں رہے گا۔ اور عمر کے جب گزر جاتی ہے 70 سال کے بعد، تو جو اندرونی میکانزمز ہیں وٹامن ڈی بنانے کے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور سٹورز بھی جو سے ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ تو تب وٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن اور بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ وہ کتنی ہے وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر فرض کریں کھا تو لیا لیکن وہ آنت نے ہضم ہی نہیں کیا، یعنی بد ہضمی، مال ابزارپشن ہم اس کو کہیں گے، آپ کو پخانے لگے رہتے ہیں، ریشے والے، پیٹ خراب ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیٹ میں ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، اسے آئی بی ڈی، کرونز ڈیزیز، سیلیک ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں کچھ۔ اس کے علاوہ السریٹیو کولائٹس اور اریٹیبل باؤل سنڈروم، جس کے اندر بھی ڈائریا لگا رہتا ہے، اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے بد ہضمی ہے، اس میں پرابلم یہ وجہ آ سکتا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ جسم میں مکمل طور پہ ابزارب ہی نہیں ہو پا رہا۔ پھر قدرتی طور پہ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وٹامن ڈی ریسیپٹرز، وی ڈی آر جن کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ پراپرلی کام ہی نہیں کر رہے۔ وٹامن ڈی آ کے لگتا تو ہے لیکن آگے حکم نہیں دے پاتا جسم کو کہ آپ نے کیا کیا کرنا۔ قدرت کا یہ اوپر والے کا حکم ہے کہ وہ رسپانس نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے پرابلم ریکٹس کی آ جاتی ہے، وٹامن ڈی ریزسٹنٹ ریکٹس ہے، اور کچھ اور بھی ٹائپس ہیں اس کی۔ تو اس صورت کے اندر وہ ڈائگنوسز آپ کے لیے سمجھنا اور کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ آپ کا فزیشین صحیح معنوں میں ڈیسائیڈ کر سکے گا کہ اصل میں پرابلم کیا چل رہی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی آبویس ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو سی یہ اسکن سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر لیور پہ بات آئی، پھر گردے پہ۔ اسکن کی تو میں نے بات بتا دی، کسی بھی بیماری اگر اسکن کی ہو گئی ہے اور اسکن جو ان سے آپ کو کور رکھنی پڑتی ہے، آپ دھوپ میں نہیں لے جا سکتے، تو اس سے بھی کمی ہوگی۔ اگر لیور آپ کا کمزور پڑ گیا ہے، اور لیور جیسے ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے اس پیٹ میں پانی پڑ گیا ہوا ہے، تلی بڑی ہو گئی ہے، اور اس طرح کی سچویشن ہے، تو پھر بھی وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوگا، آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کا خدا نخواستہ گردے خراب ہو گئے ہیں، تو پھر وٹامن ڈی کی آپ کو ایک سٹیپ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو وٹامن ڈی کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد عمر زیادہ گزر گئی ہے، اب جگر میں اتنے سٹورز ہی باقی نہیں بچے، اور وہ مٹیریل ہی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، آپ پہلے کی طرح استعمال کر رہے ہیں، لیکن ضرورت خوراک پہلے سے کم ہو گئی ہے، لیکن وٹامن ڈی کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے۔ پھر اگر مختلف لمٹس کا ذکر کیا جائے کہ ٹریٹمنٹ میں کس طرح کیا جاتے ہیں، تو ہم آر ڈی اے ایک کہتے ہیں ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس، ایک انگریزی کا ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کتنا استعمال کرنا چاہیے۔ 1 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کے لیے 400 انٹرنیشنل یونٹس ہیں، 4 جو سے 1 سال سے لے کے 18 سال تک کے لوگ ہیں ان کے لیے 600 ہے، اور تقریباً 70 سال کے بعد جا کے پھر یہ یونٹس جو ان سے ہیں اس کی ریکمنڈیشن 800 تک چلی جاتی۔ یہ 800 انٹرنیشنل یونٹ، 600 یا 400 یہ کیسے گننے ہیں، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ بچوں کے لیے تو ڈراپس مل جاتے ہیں، وہ کچھ قطرے بچے کی ایج اور وزن کے حساب سے روزانہ کے حساب سے استعمال کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ بچہ صرف بریسٹ فیڈنگ کر رہا ہے اور کوئی فورٹیفائڈ فارمولہ نہیں استعمال کر رہا۔ دنیا کے اندر اسپیشلی یو ایس اے اور ایسے ممالک جیسے کینیڈا ہے، امریکہ کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ سن ایکسپوجر کم ہے، وٹامن ڈی کم پایا جاتا ہے، بوسٹن کا ایریا امریکہ میں خاص طور پہ، تو وہاں پہ فورٹیفائڈ فوڈ بہت ضروری ہے، یعنی کہ انہوں نے خوراک کے اندر وٹامن ڈی ایڈ کیا، جیسے ہم آیوڈین ایڈ کرتے ہیں تو انہوں نے وٹامن ڈی ایڈ کیا ہوگا۔ یوگرٹ ایسے موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے وہ کمی جو ان سی ہے وہ پوری رہتی۔ تو بہترین طریقہ علاج جو ان سا ہے میں نے جس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم عادت بدل لیجئے اور ہم استعمال وہ چیزیں کریں جس میں قدرت نے وٹامن ڈی ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کہ دودھ ہے، دودھ کا استعمال آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ کو کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے منع ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فش بھی آپ استعمال کرتے رہیں۔ فش آئل کے کیپسول میرا خیال ہے کہ جو برِ صغیر کے لوگ ہیں وہ اس نام سے مانوس ہیں، کیونکہ بڑے کسی زمانے میں سستے تھے اور مشہور تھے، دیکھنے میں اچھے لگا کرتے تھے، تو ہر ایک کو یاد ہو گیا۔ اب نئی جنریشن شاید اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتی اور نہ ہی وہ پہلے کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی وٹامن ڈی کافی ہوتا اور اس کا نام ہے فش لیور آئل، یعنی وہ مچھلی کے جگر سے نکلنے والے۔ اس طرح کلیجی جو ہم استعمال کرتے ہیں بڑی عید پہ، اس کلیجی کے اندر بھی وٹامن ڈی کافی اماؤنٹ میں پایا جاتا۔
تو خوراک بہتر رکھیں، دہی کا استعمال زیادہ رکھیں، دودھ کا استعمال زیادہ رکھیں، بالائی اتار لیں، ضروری نہیں بالائی کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ تعالی وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہو جائے اور وٹامن ڈی کتنا ہو تو کتنا استعمال کریں، تو آپ نے کنٹروورسی ہے، یاد رکھیے کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر کوئی چیز ابھی تک ایبسولوٹ نہیں ہے، ویلیوز کچھ ایسی ہیں جو کنفیوزنگ ہے۔ لوور لمٹ کچھ لوگ 20 مانتے ہیں، کچھ لوگ 30 مانتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے یاد کر لیجئے اگر 20 سے نیچے وٹامن ڈی ہے تو کم ہے۔ اب 20 سے نیچے وٹامن ڈی ہے اور آپ کی عمر کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ ان جنرل ایک سیف رجیم یہ ہے کہ 50,000 انٹرنیشنل یونٹ کا کیپسول ہے، وہ ایک کیپسول ایک ہفتے میں لینا ہے، ایک کیپسول ایک ہفتے میں لینا ہے اور 6 ہفتے تک استعمال کرنا ہے۔ اب 6 ہفتے کے بعد پھر کتنا استعمال کرنا ہے وہ انٹرنیشنل یونٹس میں بتا دیا۔ بہت سارے ملٹی وٹامنس کے اندر 400 یا 600 وٹامن ڈی ایڈ ہوتا ہے، وہ ایک ملٹی وٹامن آپ لیتے رہیں تو آپ کی ضرورت پوری ہوتی رہتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو جیسے 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کا کیپسول بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مہینے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک 50,000 کا مہینے میں 4 دفعہ لیں تو 2 لاکھ بن جاتا ہے، وہ مہینے میں ایک دفعہ لے لیں تو وہ بھی ایک ٹھیک ہے، 3 مہینے میں 3 لے لیے۔ اب یہ کچھ لوگ اس کو زیادہ مانتے ہیں، کچھ کم مانتے ہیں۔ اس میں اتنی رجیمز ہیں کہ وہ ساری اگر گنوانا شروع کر دوں تو آپ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے، وہ مریضوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یہاں میں اس چیز کو ساتھ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہر چیز کی ایک اچھی سائیڈ ہے اور ایک بری سائیڈ ہے۔ وٹامن ڈی کی گولیاں کوئی سونے کی گولیاں نہیں ہیں۔ جو پاکستان میں پرابلم آ رہا ہے اور سب کانٹیننٹ میں جو میسیجز کے ذریعے بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے، ہمارے کولیگ ہمسائے انڈیا یا دوسرے بنگلہ دیش اور یہ کابل افغانستان سے بھی کئی دفعہ میسیج آتے ہیں، وٹامن ڈی از ناٹ پراپرلی یوز، یعنی وٹامن ڈی کا استعمال اچھا نہیں ہو رہا، ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہا۔ جب ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیلشیم بڑھ بھی سکتا ہے، کہ جب کیلشیم بڑھتا ہے تو اس سے سٹونز بنتے ہیں، وہ گردے میں سٹونز بن جاتے ہیں اور اس سے بھی ایک نئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو علاج بیماری سے برا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو وٹامن ڈی لینے سے فائدہ ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ لیتے ہی جائیں۔ ڈاکٹر نے چاہے 1-2 دفعہ لینے کا کہا تھا، آپ نے کہا یہ اچھی چیز ہے، وٹامن ہے تو لیتے ہی جائیں۔ اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور وہ آپ کے فزیشین کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ آپ کا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس ویڈیو کے اندر چیدہ سوالوں کا جواب دے چکا ہوں۔ اگر مزید بھی وٹامن ڈی سے ریلیٹڈ کسی سوال کا جواب چاہتے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ہم فیوچر میں بنائیں تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔